अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। आज प्रोग्राम में इन फोकस रहेगा। लाहौर में दहशतगर्दी वाक़े के बाद फौज, रेंजर्स और हसास इदारों का पंजाब में ऑपरेशन शुरू। फैसलाबाद, लाहौर और मुल्तान समेत मुतअद्दिद अज़ला में ऑपरेशन के दौरान कई मुबैना दहशतगर्द और सहूलतकार गिरफ्तार, भारी मिक़दार में असलहा और गोला बारूद बरामद। पंजाब में सब अच्छा है का तलिस्म टूट गया। सूबाई हुकूमत कहां नाकाम हुई? वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मौजूदा सूरत हाल पर कुछ देर में कौम से खिताब करेंगे। इस्लामाबाद रेड जोन एक बार फिर बलवाइयों की नरगे में। गवर्नर पंजाब सलमान तासीर को कत्ल करने वाले पुलिस कांस्टेबल मुमताज कादरी की फांसी के खिलाफ एहतजाज करने वालों का 24 घंटे से डी चौक पर धरना जारी। तोड़फोड़, जलाओ घेराव और अमन आमा में रखना पड़ने पर खामोश तमाशाई बनी जिले इंतजामिया और वजारत दाखिला। चंद गिरफ्तारियों और मोबाइल सिग्नल बंद करने तक महदूद। और वक्त आ गया है, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा समेत दहशतगर्द जिस सूबे में भी हों वहां ऑपरेशन किया जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का मुतालबा। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो कहते हैं जुनूबी पंजाब में दहशतगर्दों के स्लीपर सेल्स हैं। हुकूमत का नेशनल एक्शन प्लान सिर्फ कागजों में अच्छा है। नाज़रीन, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान कौम की कुर्बानियों का एक तवील सिलसिला है और अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि बज़ाहिर ये सिलसिला अभी रुका नहीं है। लाहौर में गुलशन इकबाल पार्क में गुज़श्ता रोज़ दहशतगर्दी का एक बड़ा वाक़या इसी सिलसिले की एक कड़ी है जो कि 72 जाने निकल गया। ये हमला किसी एक ख़ास गिरोह, किसी एक ख़ास फ़िरके, किसी एक ख़ास इदारे पर नहीं है। इसमें मर्द, ख़वातीन, अक़लियत से ताल्लुक़ रखने वाले हज़रात, मर्द, ख़वातीन और बच्चे सब जान बहक हुए हैं। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जान बहक होने वालों में सिर्फ बच्चों की ही तादाद 25 है। इस दिलखराश वाक़े, इस दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई ने कुछ गैर मामूली रद्द अमल को भी जन्म दिया है। एक जानिब हमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद नवाज शरीफ आला सतह इजलासों की सदारत करते नजर आते हैं। दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने गुज़श्ता रात और आज एक मरतबा फिर बैक टू बैक 2 अहम इजलासों की सदारत की और उसके बाद ISPR के ट्वीट्स के ज़रिए ये मालूमात हम तक पहुँची हैं कि गुज़श्ता रात पंजाब में खुसूसन लाहौर, मुल्तान और कुछ और शहरों में 5 के करीब फौजी ऑपरेशन किए गए हैं जिसमें रेंजर्स और खुफिया एजेंसियां शामिल थीं, जिनके नतीजे में मुतअद्दिद दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को गिरफ्तार करके उनसे असलहा भी बरामद किया गया है। सूरत हाल क्या है, इस पर अपना नुक्ता नज़र वाज़े करने के लिए कौम पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने भी फैसला किया है कि अब से कुछ देर में वो कौम से खिताब करेंगे। ये ऑपरेशन नाज़रीन जिसका आगाज़ अब पंजाब में किया गया है पाक फ़ौज की जानिब से, इसके हवाले से एक ख़ास तरह की तरदीद आती हमें दिखाई दे रही है पंजाब हुकूमत की जानिब से, जहां सूबाई वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि कोई खुसूसी ऑपरेशन शुरू नहीं किया गया। कल के इस बड़े वाक़े के बाद रूटीन और मामूल के कॉम्बिंग ऑपरेशंस जारी हैं। उनकी जानिब से आने वाली ये तरदीद इस सवाल को जन्म दे रही है कि अगर ये कॉम्बिंग ऑपरेशंस मामूल के हैं, पहले से जारी हैं, तो अब ये कॉम्बिंग ऑपरेशंस कौम के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी हिफाजत के ज़ामिन कैसे होंगे। एक दूसरी सूरत हाल ये है कि इस्लामाबाद में हमें कल से एक एहतजाज की कैफियत नज़र आ रही है, जहां बलवाई रेड जोन में आपको मौजूद दिखाई देते हैं, जहां तोड़ फोड़ हुई है, कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार ज़ख्मी हुए हैं। यहाँ भी हमें एक इंतज़ामी दिवालियापन की कैफियत नज़र आती है। इस सारी सूरत हाल का ज़िम्मेदार कौन है? पाकिस्तानी अवाम जवाब किस से तलब करे? मुस्लिम लीग नवाज के सेनेटर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड यूम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ISPR ने बताया कि कल से ऑपरेशन शुरू किए गए हैं पंजाब में और लोगों को पकड़ा भी गया है। ये एक बिलेटेड मूव हम समझें या आपको लगता है कि यही टाइम मुनासिब था पंजाब में फौजी ऑपरेशन का? देखिए जवाब, एक तो आपका शुक्रिया आपने बुलाया। सेकेंडली, आपके प्रोग्राम्स बहुत अच्छे होते हैं, बड़े फोकस्ड होते हैं और उसमें मैं भी आपको नहायत दयानतदारी से कहना चाहता हूँ कि मैं वही व्यू दूंगा जो कौमी सोच की हामिल हो और जो ठीक बात हो। देखिए, ये जो दहशतगर्दी की लानत है ना, इसमें गिरफ़्तार सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया को लपेट में इसने लिए हुए। ये हमारा पैदा करदा भी नहीं है, ये एक रीजनल इशू भी है, ये बैन अवी इशू भी है। इसमें बैन अवी ताकतें इन्वॉल्व हैं जो बेबस होती नज़र आती हैं। अभी ब्रसल्स के अंदर आपने देखा क्या हुआ। अभी ये जो इन्फ्लक्स रिफ्यूजीज़ की है,
جرمنی کے اندر 1 ملین لوگ پہنچ گئے اور وہاں پریشانیاں ہیں، مڈل ایسٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہمیں اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنا ہے، ہمیں اپنا تحفظ کرنا ہے. اور میں آپ کو یہ ایشور کرتا ہوں کہ یہ جو آپریشنز ہیں یہ اللہ کے کرم سے تھرو آؤٹ شروع ہیں. نہ افواج پاکستان ریلیکس کر رہی ہے، نہ سیکیورٹی ایجنسیز کر رہی ہیں، نہ حکومت پیچھے کر رہی ہے. اور کیوں کوئی کرے گا؟ کون سی ایسی حکومت ہے جو یہ چاہے گی کہ ان کے سامنے ان کے بچوں کو قتل ہو اور لوگوں کو حفاظت نہ ملے؟ پوری ایفرٹ کے ساتھ ہوتا ہے. یہ کل کا جو واقعہ ہوا یہ اندوناک اور بڑا دل خراش قسم کا یہ واقعہ ہے. اور یہ جو لوگوں کی جانیں ضائع ہوئی یہ کوئی بھی ہم میں سے جانے یہ واپس نہیں لا سکتا. تو اس لیے پرائم منسٹر بھی تھے، ہر یعنی چیف منسٹر نے اپنے طور پہ اپنا خون دیا کہ میں ان کے اندر ان کی انوالومنٹ، اور پھر ہماری جو ایجنسیز ہیں وہ کام کر رہی ہیں. کہیں کہیں لوپ ہولز ہوں گے، کہیں کہیں لوز اینڈز ہوں گے. پاکستان 3rd ورلڈ کنٹری کا ایک ملک ہے جہاں آپ کی الیکٹرانک کی انٹیلیجنس یا یہ چیزیں اس میں بہت سے اور بگز ہیں. آپ کے بارڈر پورس ہیں، آپ کا دشمن ایکٹیو ہے، آپ کے اندر پراکسی وارز شروع ہیں. لیکن اس کے باوجود میں آپ کو ایشور کرتا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ کل واقع ہوا ہے تو آج پنجاب میں آپریشن شروع. آپریشن پنجاب کے اندر 4 صوبوں کے اندر سلیپر سیلز کے خلاف میرے پاس ریکارڈ ہے جو منسٹری آف انٹیریئر سے یہ میں نے لیا. کہ پہلے تو یہ کلیئر کر لیں، آپ بھی وہی بات کہہ رہے ہیں جو رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپریشن وہی ہے جو پہلے سے چل رہا تھا، جن کو غالباً ہم IBOs کہتے ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. کوئی خاص فل فلیج آپریشن فل سکیل پنجاب میں نہیں شروع ہوا ہے. دیکھیں میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو یعنی اس کے امپیٹس کو تو آگے پیچھے بڑھائیں گے. جب ابھی آپ نے یہ واقعہ ہوا، ایک بندے کے شناختی کارڈ ملا، ایک آپ کو اور لیڈ ملی، ریڈ ہینڈڈ آپ کو پتہ لگ گیا کہ یہ مظفر گڑھ کا فلانا بندہ ہے، اس کے والد کا نام یہ ہے، اس سے آپ کو لنکیجز ملے ہوں گے. اور کچھ لوگ اریسٹ ہوئے. آپ کو یاد ہوگا کہ پیچھے سیالکوٹ کے ایریے میں کچھ لوگ پڑے کہ آئسس کے ساتھ لنک ہوتا ہے. اریسٹ بھی ہو رہی ہیں. مثلا 6500 انٹیلیجنس آپریشنز ہوئے ہیں، اس میں 5755 لوگ اریسٹ ہوئے ہیں. ان میں سے 188 کور ملیٹنٹس جو کہ پکڑے نہیں گئے اور ان کے چھاپے ہوئے، لیکن وہ ان کو ECL کے اوپر ڈالا گیا ہے. اور تقریباً 1 ارب روپے کے جو 1 ارب روپیہ فریز کیا ہے فنڈز ان کا. 126 اکاؤنٹس چوک ہوئے ہیں، 250 ملین روپیز ریکور ہوئے ہیں. دس از آن. جو آپ کی نیشنل ایکشن پلان کے مطابق ایپیکس کمیٹیز ہیں اور مختلف کمیٹیز مختلف صوبوں کے اندر، وہاں چیف آف آرمی اسٹاف نے بھی جا کے اٹینڈ کیا. وہاں کے جو لوکل کور کمانڈرز ہیں وہ ممبر ہیں. مثلا پنجاب کے اندر تو 3 4 5 کوریں آتی ہیں، ان کے سارے کور کمانڈر اپنے اپنے ایریا کے وہ ہیں. سندھ کے اندر میٹنگ ہوئی ہیں، آپ کا خیبر پختونخوا کے اندر. تو یہ ایک سلسلہ جاری ہے. ہم یہ کہہ لیں کہ یہ آپریشنز تو پہلے سے جاری تھے، لیکن کل کے واقعے کے بعد شاید اب انتظامی طور پر آپریشن کی حد تک معاملات فوج نے ہاتھ میں لے لیے ہیں، خادم اعلیٰ کہیں پیچھے ہٹ گئے. ہم یہ سمجھ لیں؟ نہیں، دیکھیں خادم اعلیٰ اپنی جگہ کے اوپر ایک سیٹنگ. لیکن سر کل دیکھیں نا کوئی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس نہیں ہوا. نہیں کوئی بات نہیں. ISPR کے ٹویٹس کا جو سلسلہ ہے اس میں CM PM کا کوئی حوالہ موجود نہیں ہے. سو اس سے ہم کیا مطلب؟ دیکھیں اگر سچویشن خراب ہو نا کسی جگہ پہ اور پولیس سے باہر ہو جائے تو آپ رینجرز کو بھی بلا لیتے ہیں. یہ آپ قانون اور آئین کا آپ کا پارٹ ہے. پنجاب حکومت نے کل نہیں رینجرز کو کل بلایا، لیکن ابھی یہ نہیں ہوا کہ آپ کو پنجاب کے صوبے کو فوج کے حوالے کر دیے گئے. نو. لیکن جہاں تک سرچ آپریشنز اور انٹیلیجنس کی کوآرڈینیشن اکارڈنگ ٹو نیشنل ایکشن پلان ہے، اس کے اندر فوج انوالو ہے ڈاؤن ٹو دی ڈسٹرکٹس. میں نے میرا چکوال سے تعلق ہے اور میں DCO سے پوچھ رہا تھا یہ آج سے 4 مہینے 6 مہینے کے بعد کہ آپ کے پاس افغان ریفیوجیز زیادہ ہیں، 25 20 30 ہزار ہیں، آپ بھی ایریا کو کوم کریں کرائم کو. انہوں نے کہا سر فوج کے لوگ بھی ہمارے ساتھ ان کوآرڈینیشن ہے، وہ پیچھے ہم لوگ آگے ہیں، ہم کر رہے ہیں. چونکہ یہ ایک پوری یہ جو اٹیک ہے نا، یہ گوادر میں یا کوئٹہ میں یا وزیرستان میں یا لاہور میں کوئی خاص ان کی دشمنی نہیں ہے. دشمنی پاکستان سے ہے. تھوڑا سا واپس یہ ریاست ابھی تک جو ہم ماڈل دیکھ رہے تھے کہ انٹیل دی جا رہی تھی، پنجاب پولیس ایکٹ کر رہی تھی، پنجاب حکومت ذمہ دار نظر آ رہی تھی. ISPR کے موجودہ ٹویٹس ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ باقاعدہ پاک فوج، رینجرز اور خفیہ ایجنسیاں کارروائی کر رہی ہیں. خصوصاً انہوں نے حوالہ دیا لاہور، فیصل آباد، ملتان کا. سو ایسا تو ہوا ہے کہ وہ جو ماڈل ان پلیس تھا شاید اس سے ہٹ کر اب کوئی طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے. نہیں دیکھیں بات ہی ہوتی ہے آرمی چیف کی میٹنگز کے بعد. جی جواد بات ایک ہمیں سمجھنی ہے. دیکھیں ایک بہت بڑا سانحہ ہوا ہے، اوور 70 لائیوز لاسٹ اور بہت سے لوگ بھی ہیں. لوگوں کے مورال کا افیکٹ ہوتا ہے. یو ہیو ٹو ٹیل پبلک کہ کیا
یعنی پہلے اگر 2 دن پہلے بھی یہ کام تو ہو رہا ہوگا، لیکن آج اس کو اناؤنس کرنے کی بھی ضرورت ہے، اس لیے پتہ ہے کہ لوگوں کو یہ معمول کی کارروائی ہے. عاصم باجوہ صاحب صرف اناؤنس کر رہے ہیں اس کو کیونکہ موقع کا تقاضا ایسا ہے. نہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شاید انہوں نے نیو انفارمیشن کے تحت یہ جو اریسٹ ہو رہے ہیں ان کے اوپر اس کو اور پریسیپیٹیٹ بھی کیا ہوگا. میں یہ نہیں کہنا چاہتا، اس پہ کنسرن ہے لوگوں کا اور وہ کر دیں. لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ جہاں حکومت ایک جنگ کی صورتحال کو نبٹ رہی ہے، وہاں آپ کے پولیٹیکل اپوننٹس، بہت سے کرٹک، کئی لوگ ایسے انالسٹ آتے ہیں جو گورنمنٹ ہیٹرز ہوتے ہیں، وہ فوری طور پہ لوگوں کے ذہن کو کنفیوز کر کے ایک بدگمانی پیدا کرتے ہیں. وہ آپ کے کل میں خود ٹی وی چینلز پہ تھا، بہت سے لوگ سر آپ کے تو پرائم منسٹر کو پرواہ ہی نہیں ہے، آپ تو ابھی تک کدھر ہیں جی منسٹر آف انٹیریئر، ابھی تک پریس کانفرنس کیوں نہیں ہوئی؟ مطلب ہے وہ منٹ ٹو منٹ دے ور آسکنگ کہ آپ کمنٹری دیں. آئی واز ٹیلنگ دیم کہ سچویشن کرسٹلائز ہوگی تو ہر کوئی ہوگا. آپ نے دیکھا چیف منسٹر نے بھی اپنے بیانات بھی دیے، ایکشن بھی دیا، جگہ پہ پہنچے. پرائم منسٹر نے بھی اپنی میٹنگ، وہ وہاں جو یہ نیوکلیئر سیکیورٹی کا ایک بہت امپارٹنٹ جس پہ ہم ٹارگٹ ہیں وہ واشنگٹن میں ہو رہی ہے، اس کو بھی تھوڑا ڈیلے کیا اور ادھر وہ خود حاضر ہوئے اور ابھی اپنی تقریر میں بھی وہ جو کہیں گے وہ ہم سن لیں گے. وزیر اعظم تقریر بھی کے لیے ایک مختصر بریک لے لوں میں. سینیٹر صاحب ناظرین واپسی پر پوچھتے ہیں سینیٹر صاحب سے کہ وزیر اعظم نے جو آج خطاب کرنا ہے، کیا ہم دہشت گردی سے لڑنے کے لیے کسی نئے پلان کو سامنے آتا دیکھیں گے یا قوم کو بھی یہ بتایا جائے گا ایک مرتبہ پھر کہ قربانیاں مزید بھی دینا ہوں گی؟ بات کرتے ہیں اس پر ایک بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب. عبدالقیوم صاحب، کل سے ہر طرح کی خبریں ہم دیکھ رہے ہیں. وزیر اعظم اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں، آرمی چیف صدارت کر رہے ہیں، وزیر اعظم اسپتال جا رہے ہیں، شہباز شریف صاحب جا رہے ہیں، خون کا عطیہ کر رہے ہیں. یہ خبر کیوں نہیں آئی بیچ میں کہ وزیر اعظم اور آرمی چیف کا رابطہ ہوا ہے، انہوں نے یہ فیصلہ اٹھایا ہے اس واقعے کے بعد؟ یہ خبر نہیں آئی، ایسا ہوا ہی نہیں. دیکھیں ایسا کیوں نہ ہوا ہوگا. ہر چیز کے اندر ہر انٹیلیجنس ایجنسی، ہر لا انفورسنگ ایجنسی کی کوارڈینیشن تو فار شیور ہوگی نا. بچے ہمارے مریں گے تو کیا افواج پاکستان یا کوئی انٹیلیجنس ایجنسی یا پروونشل گورنمنٹ یا کوئی لا تعلق رہ سکتا ہے؟ یہ ہمارے لیے اور یہ دنیا کے اس پروپیگنڈے کو ری انفورس کرے گا جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان انسیف ہے، پاکستان کے نیوکلیئر ویپنز انسیف ہاتھوں کے اندر ہیں. ایک ہمارے خلاف پروپیگنڈا بھی تو ہے نا. دوسرا یہ ہے کہ آپ کا یہ سی پیک چلنے والا ہے، انویسٹرز آنے کی سوچ رہے ہیں. آپ نے یہ جو گیس کا مسئلہ حل کیا ہے اس سے آپ کا انڈسٹری کا پہیہ 100% چل پڑا ہے. تو یہ میرے لیے، آپ کے لیے، ایک محب وطن پاکستانی کے لیے جس کا خیال اپنے اندر نہیں بلکہ آنے والی جنریشنز میں ہے، اس کے لیے تو گڈ نیوز ہے. بٹ فار اے کنٹری، فار ادر پیپل جو کہیں گے کہ یار یہ ہمارے ہاتھ سے آگے نکل گئے، تو ان کے لیے یہ بیڈ نیوز ہوتی ہے. اس لیے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے جو ساتھی ہیں، دوست ہیں، ٹی وی چینلوں پہ بھی آنے والے لوگ ضرور کرٹیسائز بھی گورنمنٹ کو کریں، لوز اینڈز کو بھی ہمیں ٹائی اپ کرنا ہے، اپوزیشن کا بھی ایک رائٹ بنتا ہے وہ، لیکن جامع ہو. لیکن ساتھ یہ اینگل بھی رکھیں کہ ایک نیریٹو یہ بھی ہے کہ پاکستان کو بدنام کرنے کا، اور حکومت اپنے طور پہ یہ جو ایپیکس کمیٹیز ہیں ان کا ایک اپنا رول ہے. ایپیکس کمیٹی میں آرمی انوالو ہے، انٹیلیجنس ایجنسی انوالو ہیں. میں سوال یوں فریز کرتا ہوں دوبارہ سے کہ بہرحال جو کمانڈنگ پوزیشن ہے، جو رسپانسبلٹی ہے، وہ تو صوبائی حکومت کی ہے. سو اگر کوئی فلو آف انفارمیشن ہے وہ صوبائی محکمہ جات سے کیوں نہیں ہے؟ صوبائی حکومت کی طرف سے ہمیں کسی آپریشن یا گرفتاریوں کا کیوں نہیں بتایا جاتا؟ کیا یہ ذمہ داری دے دی گئی ہے؟ پاک فوج کے تعلقات عامہ کیا ہے؟ نہیں، آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں. ہماری، اور چونکہ میڈیا کے بہت سے لوگ ہیں، میڈیا کے اوپر آپ یہ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں تو آپ کی ایک ریکوائرمنٹ ہے. لیکن جب ایک ڈیزاسٹر ہو جاتے ہیں نا تو پوری جو صوبے کی مشینری یا ضلع کی مشینری یا وہ اس کے اوپر لگ جاتی ہے کہ پہلی پرائرٹی یہ ہے کہ یہ ڈیڈ باڈیز میں دیکھا جائے زخمی کتنے ہیں، ان کو فوری طور کے اوپر علاج کے لیے کون سی ایمبولینس کدھر آئے گی، خون کدھر دیا جائے گا، کیسے پہنچانا ہے، اور کوئی اٹیک تو نہیں ہونے والا، ہم وہ ادھر لگے ہوتے ہیں. لیکن پیریاڈیکلی ساتھ اتھینٹک رپورٹس بھی آنی چاہیے. پنجاب کا جہاں تک تعلق ہے، میں نے دیکھا ان کے ذہن قادری صاحب، بہت سے اور لوگ میں نے خود سنے ہیں، ثناء اللہ صاحب، وہ ساتھ جو کچھ ان کے نالج میں تھا، جو ڈائیورج کر سکتے تھے وہ بتا سکتے تھے. کئی چیزیں ود ہولڈ بھی کرنی پڑتی ہیں. آپ کو ایک شناختی کارڈ ملا ہے، آپ کو کوئی ٹریس مل گیا ہے
تو آپ اس کو ریویل نہیں کرتے جب تک کہ آپ اس سورس تک نہیں پہنچے، بندے اریسٹ نہیں کرتے، آگے انٹروگیشن، پھر بھی انٹیلیجنس والے کلیئر کرتے ہیں کہ یہ خبر ابھی نہ دیں، چونکہ اس کے اندر ہمیں اور بہت مواد ملے گا، اور لوگ اگر فور وارن ہو جائیں گے، اس کے جو کنیکشنز تھے، جن لوگوں نے اس کو بلٹس دیے، جنہوں نے جیکٹ پہنائی، اگر وہ کہ یار اس کا تو وہ کارڈ بھی ادھر مل گیا ہے اور ان کی تو شناخت ہو گئی ہے، دین وہ لوگ ڈس اپیئر ہوتے ہیں۔ ہم اس کو پر سم اب یوں کر لیں کہ پنجاب حکومت جیسے کہتی ہے کہ سب اچھا ہے، سول حکومت، عسکری قیادت ایک پیج پر ہے، چیزیں روٹین کے ساتھ، وہ کیفیت ہے اس وقت، کوئی انہونی کیفیت نہیں ہے؟ دیکھیں انہونی کیفیت نہیں ہے، سارے ایک پیج کے اوپر ہیں، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن سب اچھا ہے اس کو اوپر ابھی ہم نہیں کہتے، کوئی بھی نہیں کہتا۔ پاکستان پورا گوادر سے لے کے تورخم تک وہاں مسائل ہیں۔ جیسے پھر سوال ہے نا کہ اگر چیزوں کو اسی کورس کو فالو کرنا ہے جس پر وہ ابھی چل رہی ہیں، تو وزیر اعظم ابھی خطاب میں آ کر کیا نیا کہیں گے؟ یہ جو کل ایک تازہ واقعہ ہو گیا ہے، اس کے لیے ہم اب نئی اسٹریٹجی کی ضرورت ہے بنانے کی یا نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں نئی اسٹریٹجی کی ضرورت نہیں ہے، اسٹریٹجی کے اندر امپروومنٹ اکارڈنگ ٹو سچویشن تو کرتے رہیں گے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آج سے 2 سال پہلے 3 سال پہلے آپ کے جس فریکوینسی سے یہ دہشت گردی ہو رہی تھی، جس طریقے سے وہ چڑھائی کر رہے تھے P3C اورین آپ کی بیسز کے اوپر، آپ کے صاف جہاز جو اسٹریٹجک ایسٹس ہیں پین پوائنٹ کر کے GHQ پہ، ایئرپورٹوں پہ، ہر روز منڈیوں کے اوپر، مساجد کے اوپر، اس کی فریکوینسی کم ہوئی ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بین الاقوامی سطح کے اوپر ایون ویسٹرن پریس اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ آپ کے اپنے لوگ کراچی میں، بلوچستان کے اندر، اس کے اندر خیبر پختونخوا میں، وہ یہ مان رہے ہیں کہ سچویشن بیٹر ہوئی ہے، اس لیے ہماری اسٹریٹجی غلط نہیں ہے۔ مجھے پھر آپ یہ بتائیے، یہ جو کل سے اسلام آباد میں ایک احتجاج ہو رہا ہے، یہ جس کو میں نے ابتدائی میں کہا نا انتظامی دیوالیہ پن ایک ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ بے بسی ہے حکومت یا کسی خوف کی وجہ سے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو جو پارٹیسپینٹس ہیں اس پروٹیسٹ کے، ان کو یہ دیکھنا ہے وہ آنریبل پاکستانی ہیں، ان کا ایک ڈیموکریٹک رائٹ ہے کہ آپ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ سب کو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ پروٹیسٹ ہم کس حد تک کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارا یہ ڈیموکریٹک رائٹ ہے کہ آپ کروڑوں اور اربوں روپے کی پراپرٹی کو آگ لگا دیں؟ کیا ہمارا یہ ڈیموکریٹک رائٹ ہے کہ جو میڈیا والے لوگ ہیں ان کو کیا کیا؟ دیکھیں اس کے اوپر ایکشن ہو رہا ہے، 200 پیپل سے زیادہ اریسٹ ہوئے ہیں، اینڈ آئی کین ایشور یو کہ ہر وہ بندہ جس نے پراپرٹی کو نقصان پہنچایا ہے، یا جس نے پولیس افسر کی کو زخمی کیا ہے، یا جس نے میڈیا والوں لوگوں کو مس ہینڈل کیا، ورنہ یہ لوگ 10 دن پارلیمنٹ کے سامنے بیٹھے رہیں تو بیٹھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیں نہیں بیٹھنا چاہیے، یہ آپ کی ایک پروٹیسٹ کے پیچھے ایک کاز ہونی چاہیے۔ ابھی کیا حکومت ریکویسٹ کر رہی ہے کہ نہیں بیٹھنا چاہیے یا حکومت نمٹ رہی ہے؟ نہیں حکومت نمٹ رہی ہے۔ دیکھیں آپ کے اپنے ملک کے اندر جب آپ کے اپنے لوگ کسی وجہ سے پروٹیسٹ کرتے ہیں نا، تو آپ گولی نہیں چلا سکتے اسٹیٹ اوے، یو کانٹ یوز بروٹ فورس، بیکاز وہ اس کو اور ہوا دیتی ہے۔ آپ کچھ لوگ جو پروٹیسٹ ایسے ہیں ان کا دل کرتا ہے کہ 1-2 ڈیڈ باڈیز گر جائیں۔ چونکہ کنکلوڈڈ اس کا مطلب ہے کوئی طاقت کا استعمال تو ابھی نہیں کیا جائے گا ریڈ زون میں، یہ تو پالیسی ہے۔ دیکھیں یہ جو پالیسی ہے جہاں ضروری ہوا طاقت کا استعمال ہوگا، لیکن ایز اے لاسٹ ریزارٹ، یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں اور وہ لاسٹ ریزارٹ کا موقع بھی نہیں آیا ہے، جو آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ بہت شکریہ سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب۔ یہ فرما رہے تھے کہ اسلام آباد کی حد تک ابھی طاقت کے استعمال کے آپشن کو آخری آپشن کے طور پر رکھا جائے گا، اور پنجاب کے حوالے سے وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں کل کی دہشت گردی کے واقعے کے بعد کوئی خصوصی فوجی آپریشن کا آغاز نہیں کیا گیا ہے، معمول کے کامبنگ آپریشنز، فوجی آپریشنز، خفیہ اداروں کے آپریشنز وہ جاری ہیں۔ ہمیں دیکھنا ہوگا وزیر اعظم پاکستان اپنے خطاب میں کل کے واقعے کے بعد کیا حقائق قوم کے اور عوام کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک مختصر بریک لیں گے، اسلام آباد کی جو موجودہ صورتحال ہے بالخصوص اس کے حوالے سے کچھ مزید بات کریں گے آفٹر شارٹ بریک۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، گزشتہ روز لاہور میں دہشت گردی کا واقعہ ہو یا اسلام آباد میں بلوائیوں کی جانب سے احتجاج اور توڑ پھوڑ ہو، یہ دونوں واقعات آپ کو بہرحال موجودہ حکومت کی جو انتظامی صلاحیت ہے اس پر ایک بڑے سوالیہ نشان کی صورت میں نظر آئیں گے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کل ان مظاہرین کا راولپنڈی سے اپنا سفر شروع کرنا، اسلام آباد کے ریڈ زون تک پہنچ جانا، اب یہ سوال اٹھاتا ہے کہ حکومت اور انتظامیہ کس سوچ کے تحت خاموش بیٹھے ہوئے تھے؟ یہ کوئی بے بسی یا خوف تھا، یا پھر یہ صریحاً صلاحیت کی کمی یا صلاحیت کا نہ ہونے کا ایک ثبوت ہے؟ دوسری جانب پنجاب میں دہشت گردی کے واقعے کے بعد ہمیں آپریشن کی حد تک، فوجی آپریشن کی حد تک جو کمانڈ ہے وہ فوج کی جانب جاتی، فوج اپنے ہاتھ میں لیتی دکھائی دیتی ہے۔ سو کیا وجہ ہے کہ فور فرنٹ پر
فوج دکھائی دے رہی ہے. اسلام آباد میں بھی ان بلوائیوں سے نمٹنے کے لیے بالآخر فوج کی مدد حاصل کرنا پڑی. اب یہ معاملہ صرف پرسپشن کی حد تک ہے یا واقعی اب سول حکومت نے انتظامی دیوالیہ پن کی وجہ سے ایک ایسا خلا پیدا کر دیا ہے کہ کسی اور ادارے کو وہ خلا پر کرنا پڑ رہا ہے؟ اس پر ہم بات کریں گے. مجھے اس وقت جوائن کر سابق مشیر برائے قومی سلامتی ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ محمود علی درانی. درانی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اب سر یہ جو کل سے آج تک ہم واقعات کا ایک تسلسل دیکھ رہے ہیں, اب کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک سول حکومت کی رٹ ہے وہ ہمیں سکڑتی ہوئی اور سمٹتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ آپ اتفاق کریں. جی میں اس میں خالی یہ ایڈ کروں گا کہ جو سول حکومت کی رٹ ہے یہ نظر یہی آ رہا ہے کہ اتنی ایفیکٹو نہیں ہے. کیا یہ پیرالیسس ہے یا ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی؟ مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ سول حکومت کو پہلے سے ایکشن لے. میں تو ایک سٹیپ اور پیچھے جاؤں گا اور کہوں گا, میں نے اسکول میں سیکھا تھا کہ آج کا کام کل پر مت چھوڑو, اور یہ ایکشن اس سے بہت پہلے ہونا چاہیے تھا. اگر ہوتا تو کل جو سانحہ ہوا ہے لاہور میں وہ شاید نہ ہوتا. ٹھیک ہے, تھوڑا سا اگر آپ بتائیں کہ ایکشن کیا, ہمارا تو ایک ایکشن پلان ہے اور وہ سال سے زائد سے جاری بھی ہے, سو ایکشن کس کے پارٹ پر مسنگ ہے؟ وہ ایک براڈ کنسنسس تھا, ایک ایکشن پلان. اس کے بعد ایک ضروری تھا کہ ایک آپریشنل پلان ہمیں بنانا چاہیے تھا جس میں صوبائی حکومتیں, فیڈرل گورنمنٹ, فوج, پولیس, سارے جو ادارے ہیں ان کو مل کے ایک خاکے کے بیسس پر کام شروع کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, فوج نے اپنا کام کیا, فاٹا میں بھی کیا, کراچی میں بھی کیا, مگر اس جو 20 پوائنٹس ہیں اس میں زیادہ تر وہ ہیں جو ایک سول گورنمنٹ کی ایجنسیز نے کرنے تھے. صرف ایپیکس کمیٹیاں بنا دینا آپ کے نزدیک ایک مناسب قدم نہیں مطلب تھا؟ صرف ایپیکس کمیٹیوں کا کام نہیں تھا. ٹھیک ہے, وہ آپ نے شروع 20 پوائنٹ ایک وہ تو ایک قسم کا پولیٹیکل کنسنسس تھا کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز پرائم منسٹر کی لیڈرشپ کے نیچے اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک 20 پوائنٹ ایکشن پلان دیا. اس کو ابھی پلان کو ڈیولپ کرنے اور آگے کی ضرورت ہے. بھائی آئی بی کیا کرے گی, آئی ایس آئی کیا کرے گی, پولیس کیا کرے گی, سول آرمڈ فورسز کیا کریں گے, منسٹری آف ایجوکیشن کیا کرے گی, منسٹری آف فائنینس کا کیا رول ہے. تو اس میں ایک ڈیٹیلڈ ایکشن پلان بنانے کی ضرورت تھی جو میرا خیال ہے وہ پوری طرح مکمل نہیں ہوا. تو یہ جو 20 پوائنٹ پلان ہے وہ ایک شروعات ہے. That is not the end plan. ٹھیک ہے, تھوڑا سا اس جانب آئیے درانی صاحب. ہمارے اس شو میں آپ ایک سے زائد مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ فوجی آپریشن ہی کیوں نہ ہو, جو اونرشپ ہے وہ بہرحال سول حکومت کی ہوتی ہے اور فوج بھی ڈائریکشن سول حکومت سے لیتی ہے. لیکن اگین جو کل سے ہم واقعات دیکھ رہے ہیں, آئی ایس پی آر کے ٹویٹس آ رہے ہیں, کچھ حکومتی حلقوں سے پنجاب میں فوجی آپریشن شروع ہونے کی تردید آ رہی ہے, وزیر اعظم اپنا خطاب کرنے جا رہے ہیں. سو بظاہر یہ جو فوج آپریشن کی کمانڈ پنجاب میں سنبھالتی ہمیں دکھائی دے رہی ہے, کیا وجہ ہے؟ آپریشن ضرب عضب آخری مراحل میں ہے, فوج سیکیورٹی صورتحال کی خود کو ذمہ دار سمجھتی ہے اس لیے, یا سول حکومت نے کچھ نہیں کیا تو اس لیے مجبور ہے فوج ایسا کرنے؟ میں اس کے سوال میں آپ پہ سوال کرتا ہوں. جب فلڈ آتا ہے تو پہلے کون جاتا ہے؟ فوج جاتی ہے. زلزلہ آتا ہے پہلے کون جاتا ہے؟ فوج جاتی ہے. فوج کو اخیر میں آنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انتظامیہ جن کو ایکشن لینے چاہیے تھے انہوں نے نہیں لیے. تو obviously اس میں یہی ہے کہ ان کی تیاری نہیں تھی, ان کے پاس کوئی پلان نہیں تھا, ان میں وہ قوت نہیں تھی. تو تب ہی فوج اگلی صف میں ایک دم آ جاتی ہے. اس کو نہیں آنا چاہیے پہلی صف میں ایک دم, لاسٹ ریزورٹ ہونا چاہیے فوج کا استعمال. ٹھیک ہے, لیکن سر یہی تو نقطہ ہے کہ آپ نے جو زلزلہ یا قدرتی آفات کا حوالہ دیا, وہاں تو فوج کی مدد طلب کی جاتی ہے نا. یہاں اگر فوج کو پتہ نہیں طلب کرنے کی ضرورت پڑی یا فوج کو نے یہ ازیوم کیا کہ ان کو کمانڈ کی پوزیشن میں آنا پڑے گا, چارج سنبھالنا پڑے گا, اس کا تعین ہم کیسے کریں؟ یہی ہے نا کہ اگر سول حکومت نے اپنا پورا کام نہیں کیا اور معاملہ ایسے نظر آ رہا ہے کہ سچویشن ہمارے ہاتھ سے سلپ ہو رہی ہے تو پھر فوج کو کوئی ایکشن لینا پڑے گا. مگر مجھے کافی اس پہ یقین ہے کہ یہ فوج اور انتظامیہ کے درمیان کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوگی. فوج آن اٹس اون اٹھ کے نہیں آتی. جب بھی فوج آتی ہے ان ایڈ آف سول پاور ہوتی ہے.
ٹھیک ہے. سو ہم یہ تو کلیئر ہے نا کہ وہ ضرب عزم چونکہ آخری مراحل میں ہے, ملٹری آپریشنز کا, ملٹری آپشنز کا ایک سیچوریشن پوائنٹ ہو سکتا ہے, تو فوج یہ دباؤ محسوس کر رہی ہو کہ اس کو سٹیپ اپ کرنا پڑیں گی کچھ چیزیں, تو یہ صرف دباؤ کی وجہ سے تو نہیں ہو سکتا. نہیں, آپ میری بات غالباً نہیں سمجھے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فوج کا اپنا رول ہے, سول حکومت کا اپنا رول ہے. جب بھی فوج استعمال ہوتی ہے, چاہے وہ فاٹا میں ہو, چاہے وہ کراچی میں ہو, چاہے لاہور میں ہو, چاہے ملتان میں ہو, تو ان ایڈ آف سول پاور ہوتی ہے. یہ ایسی سچویشن ہماری کانسٹیٹیوشن میں کوئی نہیں ہے کہ فوج آٹومیٹکلی خود بخود انڈیپینڈنٹلی ایکشن لیے, یہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ٹورڈز دا ویری اینڈ جنرل صاحب صرف یہ بتا دیں کہ آج ایک جو امن پسند شہری ہے پاکستان کا, اسلام آباد کے ریڈ زون میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو وہ کیا کہے؟ وہ احتجاج ہے, اس کو جمہوریت کا حسن کہہ لے یا خاموش رہے, کچھ بھی نہ کہے اس کی؟ مجھے تو بڑی سخت فرسٹریشن ہوتی ہے کہ یہ پہلے تو جو اجازت دی انہوں نے لیاقت بعد میں, وہ چلو انہوں نے دے دی. لیاقت بعد سے یہ سارے اٹھ کے گئے اسلام آباد اور چیزیں توڑتے پھوڑتے گئے. یہ کوئی اس میں پیشنس کی بات نہیں ہے. یہ اس کو بند کرنا چاہیے, شروع سے ختم کرنا چاہیے تھا. تو یہ ایک کمزوری ہے سول حکومت کی میری رائے میں. بہت شکریہ. محمود علی درانی صاحب آپ کو بتا رہے تھے ناظرین کہ بہرحال سول حکومت کی جو انتظامی صلاحیت ہے اس پر اسلام آباد کا واقعہ اور گزشتہ روز لاہور میں ہونے والی دہشت گردی, دونوں صورتوں میں ایک بڑا سوالیہ نشان موجود ہے. کل سے ہم اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ واقعات کے پیچھے کسی بیرونی ہاتھ, کسی دشمن کی سازش کا پتہ چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. وقت بہرحال یہ تقاضا کر رہا ہے کہ ہم بڑا واضح طور پر یہ طے کریں کہ کون سا واقعہ دشمن کی سازش کا نتیجہ ہے اور کون سا واقعہ ہماری اندرونی بدحالی کا ثبوت ہے. ایک مختصر بریک لیں گے. ان واقعات پر اپوزیشن جماعتیں کیا موقف رکھتی ہیں, یہ بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, ہم پروگرام میں بات کر رہے ہیں گزشتہ روز لاہور میں ہونے والی دہشت گردی کے واقعے اور گزشتہ روز سے ہی شروع ہونے والے اور اب تک جاری رہنے والے اسلام آباد کے ریڈ زون میں احتجاج اور توڑ پھوڑ کی. آج پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ فرمایا کہ جنوبی پنجاب میں دہشت گردوں کے سلیپر سیلز موجود ہیں اور موجودہ حکومت کا نیشنل ایکشن پلان صرف کاغذوں کی حد تک ہی اچھا ہے. سو اپوزیشن موجودہ صورتحال میں کس کو ذمہ دار سمجھتی ہے, کس سے ڈیلیور کرنے کی توقع رکھتی ہے, اس پر بات کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان قائرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. قائرہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ فرمائیے, کل لاہور میں جو دہشت گردی کا ایک واقعہ ہوا یا اسلام آباد میں جو بھی ایک احتجاج جاری ہے, توڑ پھوڑ کی کیفیت ہے, پیپلز پارٹی کس کو ذمہ دار سمجھتی ہے اس کیفیت کا, اس صورتحال کا؟ دیکھیے جی, سوائے گورنمنٹ کی اور کس کو کہا جائے. اسلام آباد میں مس ہینڈلنگ دا سچویشن اینڈ کریٹنگ بڑا ایک ایسا سین کریٹ کرا دیا ہے گورنمنٹ نے, جو بہت پہلے مینج ہونا چاہیے تھا حکومت کو. خاص طور پہ اگر جنازے والے دن چلو وہ جو بھی ہوا, لیکن یہ جو چیلم انہوں نے رکھا تھا, گورنمنٹ کو پتا تھا, ان کو انٹیلیجنس رپورٹس تھیں اور اس کے باوجود انہوں نے کوئی ارینجمنٹ نہیں کیے. سیاسی جماعتوں کو روکنا ہو تو پھر سارے جہان کی پولیس آ جاتی ہے, آزاد کشمیر کی بھی اور پنجاب کی پولیس بھی آ جاتی ہے اور ان کو روک لیا جاتا ہے. لیکن اس طرح لوگ جو ہے لاٹھیاں بردار جلوس لے کے چند ہزار لوگ اگر سارے شہر کو آکوپائی کر لیں گے, یہ تو بڑا افسوسناک صورتحال ہے. اور اس کی ذمہ داری سوائے حکومت کی اور کس پہ ہو سکتی ہے؟ قائرہ صاحب, ایک رائے تو یہ ہے نا, ایک رائے تو یہ ہے کہ تحریک انصاف نے یہ روایت ڈال دی ریڈ زون میں دھرنے اور احتجاج کی, تو حکومت نے غلط کیا جب ان کو احتجاج کرنے دیا, وہی بنیاد بنی آج کے احتجاج کی بھی. دیکھیے, اگر آپ نے اس وقت تک تو ریڈ زون جو تھا یا شرائع دستور جو تھی آپ نے بین نہیں کی ہوئی تھی, اگر آپ نے لا بنا لیا ہے آج, تو گورنمنٹ ول ہیو ٹو شو اٹس اٹ. کل میں ہوں یا کوئی اور ہو, یا تو لا بنائے نہیں, بنایا ہے تو عمل کریں یا اس کو ختم کر دیں. کیونکہ لا بنانے کے باوجود ایگزسٹنگ لا کی موجودگی میں اس کا تمسکر اڑے گا تو بیسیکلی آپ کے ہاں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال اور ادارے بھی بے غیر معتبر ہو جائیں گے. رہی بات لاہور کی, لاہور بہت خوفناک واقعہ ہے, ساری قوم کا دل دکھا ہوا ہے اور بہت دل منہ کو آتا ہے جب یہ سوچتے بھی ہے. اتنی بڑی تعداد میں شہادتیں ہوئی ہیں, تو آج پھر وہی بات کہ جی
رات کو آرمی چیف نے ایک میٹنگ کی ہے، اس کے اوپر حکومت کے ترجمانوں نے کمال کیا کہ اس کو وزیر اعظم کی چیئرنگ میں میٹنگ کرا دی گئی. کسی نے کہا جی اسلام آباد میں پرائم منسٹر نے میٹنگ چیئر کی ہے جس میں آرمی چیف بھی اور باقی لوگ بھی تھے، جہاں جبکہ یہ غلط بات تھی. پوائنٹ سکورنگ اس پہ بھی نہیں چھوڑی. اور جو زیادہ افسوسناک بات ہے وہ یہ ہے، دیکھیں نا، آج کل رات کو فیصلہ کیا آرمی چیف نے کہ آپریشن جو ہے جاری پنجاب کے اندر اس کو ایکسپیڈائٹ کر دیا جائے، اور آج سنا ہے کہ مختلف شہروں کے اندر جو ان کے ہائیڈ آؤٹس ہیں، سلیپر سیلز ہیں، ان کے ہاں ریڈ بھی ہوئے. جب ہم کہتے تھے کہ پنجاب کے اندر، لاہور میں، گرد و نواح میں، جنوبی پنجاب میں یہاں پہ ان کے ہائیڈ آؤٹس ہیں، ان کے سمپتھائزرز میں قطع کلامی، لیکن پنجاب حکومت تردید کر رہی ہے. وہ کہتی ہے معمول کی آپریشنز ہیں، کوئی خصوصی آپریشن کل رات سے نہیں شروع ہوا ہے. دیکھیے یہ تو اسی طرح کی تردید ہے نا جس طرح کی تردید ہے باقی یہ کرتے رہتے ہیں. اگر آج گورنمنٹ نے، ہوا کیا ہے، آپریشن شروع ہو گیا ہے، آپریشن کے بعد اگر لوگ پکڑے گئے ہیں، اچانک پتا چلا کہ جی ہائیڈ آؤٹس پکڑی گئی ہیں، اسلحہ پکڑا گیا ہے، لوگ پکڑے گئے، تو یہ انفارمیشن انٹیلیجنس بیس تھی، انٹیلیجنس کی خبریں ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، تو پھر پہلے کیوں نہیں کیا گیا؟ اور جو بات آئی ایس پی آر کہہ رہا ہے کہ آپریشن ہو رہا ہے، لوگ پکڑے گئے ہیں، اسلحہ پکڑا گیا ہے، اور گورنمنٹ ابھی بھی ڈرائل موڈ میں ہے. جب ضرب عضب ہوئی تھی شروع، اس وقت بھی یہی تھا، گورنمنٹ سوئی ہوئی تھی، آپریشن ضرب عضب شروع ہو گئی، اور بعد میں بھاگ کے گورنمنٹ نے کہا ہاں ہم نہیں، ہماری مرضی سے ہی شروع ہوئی ہے. ٹھیک ہے، گورنمنٹ جہاں پہ کو اپفرنٹ لینا چاہیے. ٹورڈز دا ویری اینڈ مجھے بتا دیں، اس کا مطلب ہے یہ ہماری جو سیکیورٹی ہے، انتظامی معاملات ہیں، اب ہم صرف فوج کی جانب دیکھیں اس کے لیے. اور وزیر اعظم نے خطاب کرنا ہے اب سے کچھ دیر میں، کیا توقعات ہیں آپ کی وزیر اعظم کے اس خطاب سے؟ دیکھیے وزیر اعظم صاحب تو چلے کچھ نہ کچھ جو چیزیں ان کے علم میں لائی گئی ہوں گی، اس کے علاوہ وہ اس کے اوپر ایک عزم کا اظہار کریں گے، اب یہ کریں گے، پھر والوں کی ایک بڑی قطار ہوگی، رمبار ہوگا. سوال یہ ہے کہ آپ نے نیشنل ایکشن پلان بنایا، ساری قوم کھڑی ہوئی، ایک حادثہ پشاور میں ہوا، ہمارے بچے شہید ہوئے، تو ہمیں نیشنل ایکشن پلان بنانے کا خیال آ گیا. خود فرما رہے ہیں وزیر اعظم مہینوں پہلے کہ نیشنل ایکشن پلان پہ مکمل عمل نہیں ہو رہا. کس نے کرانا ہے؟ میں نے کرانا ہے، آپ نے کرانا ہے، اپوزیشن نے کرانا ہے. آج پھر اگر کہیں کہ جی نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا یا اس کو مکمل عمل درآمد کیا جائے، تو کس نے کرنا ہے جناب؟ وہ بجائے اس کے اعلان کریں، وہ بجائے اس کے اپنے عزم کا اظہار کریں، وہ بجائے اس کے وعدے کریں، وہ ڈلیور کریں، وہ فیصلے کر کے اس پہ عمل درآمد کرائیں، اور جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کو ذمہ دار ٹھہرائیں. ٹھیک ہے، یعنی ذمہ داری بہرحال یہ حکومت وقت کی ہے. بہت شکریہ قمر زمان کائرہ صاحب. اب یہ بتا رہے تھے کہ اعظم کو خطاب میں بہرحال روایتی جملوں اور تسلیوں سے آگے بڑھ کر ذمہ داری اور ذمہ داروں کے حوالے سے بات کرنی چاہیے. وزیر اعظم خطاب میں کیا کہتے ہیں اس کے لیے آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرنا ہوگا. بتایا جا رہا ہے اب سے کچھ دیر میں وزیر اعظم کا خطاب قوم دیکھ سکے گی اور سن سکے گی. آج کے پروگرام سے ناظرین اتنا ہی. کل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ.